नअबुदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल PK ट्रू TV और मैं हूँ हाजी मोहम्मद बशीर सोल्जर। नाजरीन, आज हम आपको इन महदूद हालात में रोशनी की एक किरण बताएंगे। आपकी उम्मीदों के दिए में रोशनी करने की कोशिश करेंगे। वही पत्ते हवा देने लगे जिन पर तकिया था। नाज़रीन, ये जो मुफ्ती बामनी का ग्रुप है, ये इम्पोर्टेड हुकूमत, ये जब इक़्तिदार में आए तो वो ये बहुत खुश फहमी में थे, क्योंकि मियां नवाज शरीफ ने इनको बहुत यकीन दिलाया था कि जो हमारा अमेरिका के साथ एग्रीमेंट हुआ है उसमें ये है कि आप अदम इत्माद भी नाकाम बनाई जाएगी, अदम इत्माद कामयाब बनाई जाएगी और आपको हुकूमत में लाया जाएगा और आपको बकिया वक़्त के लिए खुलकर खेलने का मौका दिया जाएगा। तो ये बहुत खुश फहमी में थे कि अभी 1.5 साल बाकी है, इसमें हम अपने अरमान सारे जो पूरे कर लेंगे। लेकिन नाजरीन, आज मैं जो आपको अखबार दे रहा हूँ, आपको जो मालूमात दे रहा हूँ, उसमें आप उम्मीद है कि काफ़ी हद तक मुतमिन हो जाएंगे मुल्क की सलामती की सूरत में। नाजरीन, 2 सेटअप ऐसे हैं पाकिस्तान में। एक है एटॉमिक एनर्जी, एटमी प्रोग्राम, एक है नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट। ये 2 ऐसे सेटअप हैं जिन पर किसी की इजारादारी नहीं है। मुल्क का बड़े से बड़ा ताकतवर ओहदेदार भी इन 2 सेटअप पर असरअंदाज नहीं हो सकता। जो एटमी टेक्नोलॉजी का डिपार्टमेंट है, ये अल्लाह तबारक ताला जन्नत नसीब फरमाए मरहूम ज़ियाउल हक को। ये उस वक़्त जनरल ज़ियाउल हक और जनरल अब्दुर्रहमान जो ISI के सरबराह थे, उन्होंने ये सेटअप तैयार किया था और फिर उसमें मज़ीद बेहतरी की जाती रही। उसका सबसे बड़ा जो सेटअप तैयार हुआ, उसमें जो इंतज़ामिया थी, उसमें साइंसदान और इंतज़ामिया एक डिपार्टमेंट में उनको परो दिया गया। और वो जो इंतज़ामिया एटमी प्रोग्राम की थी, उसमें मुल्क के आला दिमाग और जिनका मज़हब पर अबूर हासिल है, यानी उनकी ईमानदारी पर किसी किस्म की कोई हरफ नहीं लाया जा सकता। और फिर उनके ऊपर एक और, उनके ऊपर और 3 स्टेप पर ये सेटअप जो है ना चल रहा है, तो बहुत कामयाबी से चल रहा है। उसकी अफादियत ये है सबसे बड़ी कि उसमें मुल्क का सदर हो, वजीर आज़म हो, आर्मी चीफ हो, अकेला उस पर कोई असरअंदाज नहीं हो सकता, अकेला कोई उनको हुक्म नहीं दे सकता।
وہ انڈیپینڈنٹ ہیں، وہ خود مختار ہیں، وہ انتظامیہ خود مختار ہے، بس اس کا آڈٹ ہوتا ہے، سالانہ رپورٹیں بنتی ہیں جو اوپر دی جاتی ہیں، اس کے علاوہ ان کو صرف پروگرام دیا جاتا ہے کہ آپ نے یہ پروگرام ڈیولپ کرنا ہے، جو میزائل بنانا ہے، جو بھی جس قسم کا بھی پروگرام، وہ جو منصوبہ بندی جی ایچ کی کوئی منصوبہ بندی آفس ہے، جو ڈپارٹمنٹ ہے، وہ بڑا پاورفل ہے، اس نے بڑی ساری چھان بین کرنے کے بعد، مشاورت کے بعد جو پروگرام دینا ہوتا ہے، وہ اس پروگرام کو انہوں نے اپروچ کرنا ہے، اس کو کامیاب کرنا، اس کے علاوہ ان پر کوئی چارجز نہیں ہے، اس کے علاوہ ان پر کوئی فنڈ کی کوئی ان کو مجبوری یا ان کے متعلق فنڈ کے متعلق ان کو کبھی کوئی قلت نہیں ہوتی۔ تو اس لحاظ سے آپ نے دیکھا کہ اس سے پہلے بھی جتنے سول وزیر اعظم آئے، کوئی بھی اس پر اثر انداز نہ ہو سکا۔ امریکہ، انٹیلیجنس، موساد، اسرائیل کی CIA سارے ٹکرے مار مار کر اپنا سر پھاڑ چکی ہے، لیکن الحمدللہ وہاں سے کسی کو کچھ نہ ملا، نہ ملے گا۔ اس لیے ایک تو یہ ڈپارٹمنٹ ہے جس پر آپ کو اللہ تبارک تعالیٰ کے بعد اس ڈپارٹمنٹ پر، اس سیٹ اپ پر پوری جو ہے نا امیدیں اور پورا اعتماد رکھنا چاہیے۔ دوسرا ہے نیشنل سیکورٹی کی سلامتی، یعنی ملک کی سلامتی۔ اس کے متعلق 1971 کے بعد یہ سیٹ اپ جو بھٹو کے دور میں اس کی پہلے جو ہے ڈرافٹ بنا، اور اس کے بعد اس ڈرافٹ کو بھی ضیاء الحق کے دور میں مکمل کیا گیا۔ یہ بھی بہت امپارٹنٹ اور بہت سکسیسفل ہے۔ اس میں بھی یہ بھی جو سیٹ اپ ہے، اس پر بھی کوئی اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ یہ سیٹ اپ اس سیٹ اپ سے علیحدہ ہے، یہ سیٹ اپ اس سیٹ اپ سے بھی زیادہ طاقتور ہے۔ اس کا کنٹرول روم صرف چند آدمیوں کو اس کا علم ہوتا ہے، جس طرح کہ اٹامک انرجی کے کنٹرول روم کا بہت کم لوگوں کو پتہ ہوتا ہے، اس طرح اس کا بھی جو سیٹ اپ ہے، اس کا کنٹرول روم بہت کم لوگوں کو اس کا علم ہوتا ہے۔ اب آپ بتائیں، آپ پوچھ رہے ہوں گے کہ آپ کو کیسے پتہ ہے؟ تو میں گزارش کرتا ہوں کہ میری بھی الحمدللہ 30 ایئر سروس ان آرمی، 2 ملکوں کے پاکستان اور UAE، تو الحمدللہ اس کے سیکورٹی کے ساتھ میں کافی جو ہے نا منسلک رہا ہوں کسی حد تک، تو یہ ایکسپیرینس ہے۔ اور کچھ اخبار، پہلے یہ ہے کہ ہماری جو بات ہوتی ہے، جو انالیسز ہوتی ہے، ان پر آپ پوری 100% یقین نہیں کر سکتے۔ ہاں، کچھ ہمارے پاس اخبار ہوتی ہے، اور اس کے بعد ہمارے اپنے رائے کے ایکسپیرینس اور اپنی ججمنٹ ہوتی ہے، سب کو ملا کر جو ہم جو ہے نا وہ کوئی پروگرام جو ہے بناتے ہیں۔ اس میں 100% نہیں ہوتا، لیکن حقائق کے بہت قریب ہوتی ہے ہماری بات۔ تو میں الحمدللہ مجھے ضیاء الحق صاحب کے ساتھ بھی شرف رہا ہے ملنے کا، اور شیخ محمد بن زید ال نہیان جو ابوظہبی کے ہیں، ان کے ساتھ بھی ہم جو ہے نا اٹیچ رہے۔ تو میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ یہ دوسرا جو سیٹ اپ ہے نیشنل سیکورٹی سلامتی کا، یہ پہلے سیٹ اپ سے بھی زیادہ مضبوط اور آٹومیٹک ہے۔ جو اٹامک انرجی کا سیٹ اپ ہے وہ بھی آٹومیٹک ہے، وہ اس کو بھی جب کوئی خطرہ لاحق ہوتا ہے تو الارم ہو جاتا ہے، وہ الارم ایسا الارم ہوتا ہے جو جتنے مقتدر ادارے ہیں، مقتدر اداروں کے سربراہ ہیں،
ان تک اور وہ 1 سیکنڈ کے حصے میں پہنچ جاتا ہے. لیکن اس میں اور اس میں یہ فرق ہے، جو اٹامک انرجی کا جو ہے وہ سیٹ اپ ہے، اس میں ڈیلے نہیں ہے، 1 سیکنڈ کی ڈیلے نہیں ہے. اس کو آٹومیٹک سسٹم اس طرح اس کو سیٹ کیا گیا ہے کہ اس میں خطرات ابھی دور ہوں تو وہ پہلے اس کو بتا کر جو ہے نا الارم دے دیا جاتا ہے کہ خطرات آ رہے ہیں. اس کے مقابلے میں یہ جو سیٹ اپ نیشنل سیکورٹی کی سلامتی کا ہے، اس میں ڈیلے ہے اور ہے بہت سکسیسفل یہ بھی. لیکن یہ ہم جیسے ناقد لوگوں کو جو کافی عمر گزار چکے ہیں اس معاملے میں، ہمارا اس پر اعتراض ہے کہ اس میں ڈیلے جو ہے نا وہ اتنی نہیں ہونی چاہیے. اس میں جو میکنزم لگایا گیا ہے، جو ایٹمک سسٹم ہے، وہ یہ ہے کہ نیشنل یعنی پاکستان کی سلامتی کی جو خطرات اس حد تک بڑھ جائیں کہ نیشنل سلامتی کو فوری خطرات لاحق ہو جائیں، یعنی سارے معاملات کسی طرح سنبھالے نہ جا سکتے ہوں، تو پھر وہ الارم ہوتا ہے. ایسا دیکھنے جنہوں بنایا وہ ہمارے سے ہزاروں گنوں زیادہ دماغ ہوں گے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. اس سسٹم کو بھی اسی طرح ہونا چاہیے تھا جس طرح کہ اٹامک انرجی کا سسٹم ہے. لیکن اس میں ڈیلے ہے، لیکن سسٹم کامیاب ہے. جب جس جگہ یہ سسٹم کو فٹ کیا گیا ہے، جب وہاں سے الارم ہوتا ہے تو پھر کوئی ادارہ، کوئی شخصیت، کوئی طاقتور آدمی اس کے سامنے نہ نہیں کر سکتا. وہ آرمی چیف ہو، وقت کا وزیر اعظم ہو، چیف جسٹس ہو، کسی ادارے کا سربراہ ہو، وہ الیکشن کمیشن ہو، کوئی بھی ہو، پھر جب اس سسٹم نے الارم کرنا ہے تو پھر وہ جو سسٹم سے پروگرام آنا ہے وہی انہوں سب نے کرنا ہے. پھر جو وہ سسٹم پروگرام دے گا وہی وہ سب ادارے کریں گے. پابند ہیں اس چیز کے کہ اس سسٹم کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. یہی وجہ ہے ہمیں اس پر یہ جو ہے نا کچھ اعتراض ہے کہ دیکھو ابھی ملک کی اکانومی بیٹھ گئی، ملک جو ہے نا ڈیفالٹر کی طرف جا رہا ہے، قوم بے حد غمناک ہے، نمجا کی ہے. تو اس سسٹم کو پہلے الارم کرنا چاہیے تھا. لیکن بار کیا جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ سسٹم بہت سکسیسفل ہے. اب آپ یقین رکھیں کہ وہ سسٹم نے الارم کر دیا ہے. اب کسی ادارے کی جرت نہیں ہے کہ اس کے پروگرام کو ریجیکٹ کر سکے. ابھی جو سسٹم نے پروگرام دیا ہے یا دے رہا ہے وہی جو نا پروگرام پاکستان میں کامیاب ہوگا، جو سسٹم دے گا. اس لیے یہ نا آپ سے جو ہے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیا کریں تاکہ ہمارا آپ کے ساتھ رشتہ چلتا رہے، اور لائک بھی کیا کریں. تو میں آپ کو یہ جیسے گزارش کیا کہ نواز شریف نے تو جو وعدہ کیا تھا نا امریکہ کے ساتھ، تو آپ عام آدمی کو، شہری کو پتہ چلے جائے تو وہ گلا کاٹ دیں ان لوگوں کا. وہ تو اس حد تک پروگرام تھا کہ ملک کو بالکل کنگال کرنا ہے، حالات مخدوش کرنے ہیں، پھر ان کے ہاتھ باندھنے ہیں، پھر ان کو قرضہ دینا ہے، پھر ان کے اٹامک انرجی کے جتنے پروگرام ہیں ان کو جو ہے نا اپنے ہاتھ میں لینا ہے، ان کو جو بیک کرنا ہے. اس کے علاوہ جو ہے نا گوادر کا معاملہ اس کو جب بند کرنا ہے، سی پیک کو بند کرنا ہے، اور پاکستان کو آئی ایم سے نجات دلانی ہے، اور پاکستان کو نقد قرضے دینے ہیں. تو یہ
تو اس لیے انہوں نے ان پر نواز شریف نے کر لیا کہ جب ہمیں قرضے ختم ہو جائیں گے، کیش قرضے ملنے لگیں گے، قوم ہم سے کیا پوچھے گی، سمجھ آ گئی۔ ان کو کیا غرض ہے جناب 3 پیک سے، ان کو کیا غرض ہے گوادر سے، ان کو کیا غرض ہے ایٹمی پروگرام سے۔ تو اس بنیاد پر انہوں نے نواز شریف نے یہ معاہدہ کیا تھا، لیکن ایسا نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوگا، اس لیے کہ سب سے بڑی ذات اوپر ہے جس کے نام پر یہ ملک بنا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔